Girls, Assalamu alaikum. Boys, Assalamu alaikum. Only few girls are today attending the class. कल मैंने आप लोगों को सबक इम्तिहान के बारे में बताया. टीचर बाकियों को कहा वो कह रही हैं आते हैं. ओके. सबक इम्तिहान हमने कल पढ़ा था, उसकी तशरीह जब करनी है तो वो कैसे करनी है मैं आपको एक दफा पैटर्न बता देती हूँ. उम्मीद है आपने की तो होगी. ज़ुहैब आपने की हुई है तशरीह पैराग्राफ की जो मैंने दिया था? जरा मुझे सुनाओ, थोड़ा सा स्टार्टिंग उसकी सुनाएं. ये पंचायत से पहले कैसा इम्तिहान हुआ जब या पंचायत के बाद? पंचायत के बाद है बेटा. अब आरामो सुकून के भी बाद है. जम्मुल वाले उसके जो कालीन है, उस लहू का कालीन वाला है, उसके से बाद है. लहू और कालीन से भी बाद है. मिल गया. हाँ जी, इसकी जो तशरीह है जरा स्टार्टिंग सुनाए मुझे थोड़ी सी. तशरीह सुनाओ या खाका इक्तबास से सुनाओ? नहीं खाका इक्तबास से. इसे स्टार्टिंग तशरीह सुनाए. सबक इम्तिहान मुसन्निफ मिर्जा फरहत अल्लाह बैग का तहरीर करदा है. मिर्जा फरहत अल्लाह का तर्ज फरहतुल्लाह नहीं कहते बेटे, फरहतुल्लाह. मिर्जा फरहतुल्लाह का तर्ज तहरीर सादा और पुरलुत्फ है. उनके असलूब में तसन्ने और बनावट नाम को नहीं, मज़ाह की चाशनी उनकी तहरीर में खास लुत्फ देती है. आप पहले मिर्जा अलम नशरा के कलमी नाम से लिखते थे, बाद में अपने असली नाम से लिखने लगे. वो कादिर और कलाम शायर भी थे. तशरीह तलब इक्तबास में मुसन्निफ बताते हैं कि शुरू में इसकी हेडिंग जो है ना शुरू में ही लिखनी थी. शुरू में ही दिया है. जब वो तशरीह मैंने गलती से 2 बार बोल दिया. ओके, ये चेक कर लें. ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है. हाँ जी आपने, लेकिन इसका थोड़ा सा आपने इस तरह स्टार्टिंग करनी है कि ये पहला पैराग्राफ ही अगर हम करें, लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं. गर्ल्स आप भी केयरफुली सुने, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है. ये यहाँ से शुरू होकर इम्तिहान जो है कि पढ़ाने की शर्त उठा दी जाए और याद करने की शर्त उठा दी जाए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है. तो इसको जरा कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे शुरू में आपने लिखा है कि ये जो सबक है मुसन्निफ फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है, वो सारे 3 जुमले उनके अदबी खसूसियात के जरूर लिखने हैं. उसके बाद आपने लिखना है तशरीह तलब इबारत में या तशरीह तलब इक्तबास में मुसन्निफ जो है बड़े तंजो मज़ाह के अंदाज में इम्तिहान के बारे में कहते हैं कि मेरा मुशाहिदा है कि लोग इम्तिहान के नाम सुनकर ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इम्तिहान एक बहुत मुश्किल काम है, सबक याद करना पड़ता है और याद करके उसको फिर जुबानी लिखना पड़ता है, तो वो इसलिए लोग इम्तिहान से घबराते हैं. और मुसन्निफ अपने बारे में कहते हैं कि मेरा जो है मामला इनसे मुख्तलिफ है. मुझे तो ऐसे लोगों के घबराने पर इम्तिहान से हंसी आती है जो कहते हैं जी इम्तिहान बहुत मुश्किल है, और ये बात जो है मेरी समझ से बालातर है कि आखिर इम्तिहान में ऐसी क्या खराबी है कि जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं. कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? अगर इस साल फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएंगे. दरअसल इम्तिहान का नाम ही सब तालिब इल्मों के लिए बहुत खौफनाक और हवन्नक बन जाता है. और जो मेरे अपने दोस्तों का मैं देखता, उनके हालात देखता, तो उनके ऊपर इम्तिहान का इतना असर होता, वो इसको अपने ऊपर इतना तारी कर लेते कि उनके हवास जो थे वो गायब हो जाते, उनके लिए खौफनाक हो जाता इम्तिहान का नाम ही, उनके होशो हवास उड़ जाते और दिमाग परेशान हो जाते और कमजोर हो जाते और जरा सी सूरत निकल आती. लेकिन अपने मजाल है कि मेरे ऊपर कोई इम्तिहान का कोई खौफ हो, कोई डर ना पहले था ना रत्ती बराबर का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, ना पहले डर था ना अब है, उसके खत्म होने का अफसोस है.
اب کیا ہوگا وہاں جا کر؟ صرف اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے؟ بہت سارے پیپر دینے والے بچے ہوں گے، امیدوار ہوں گے، نئی نئی صورتیں ہوں گی، عجیب عجیب خیالات ہوں گے. یہ ایسی چیزیں جن سے کبھی بھی دل نہیں بھر سکتا. مجھے کوئی اس سے خوف نہیں تھا. اور میں جو ہوں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ امتحان دینے والے کے لوگوں سے ہم ملیں گے، وہاں مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوگی. تو میں تو امتحان کے نام سے نہیں گھبراتا تھا. میرے خیال میں امتحان تو ساری عمر ہوتے رہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ صرف پڑھنے کے اور یاد کرنے کی شرط ہٹا دی جائے. یعنی کہ صرف پڑھنا بھی نہ پڑے مجھے لوگوں کو، اور یاد بھی نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ امتحان ہوتے رہیں. بے شک امتحان کیسے ہوں گے جب پڑھو گے ہی نہیں، لکھو گے ہی نہیں، کیسے کرو گے پھر؟ تو مصنف کے خیال میں یہ تھا کہ میں پڑھوں نہ اور نہ ہی میں یاد کروں، اور بے شک امتحان لیتے رہیں جیسے بھی. تو یہ اس طرح آپ نے سٹارٹنگ کرنی ہے، اور اس سے سارے جو الفاظ ہیں ان کو، ڈیفیکلٹ ورڈز کو آسان میں کرنا، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے والے ایک پیراگراف کی کر کے دکھا دی. اسی طرح اس سے آگے بھی ہے، لا کلاس کا وکالت کی تیاری کے سر ہو گئی ہے. نیچے بھی اسی طرح ہی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ والد جو میرے والدین کو پتا چلا یہ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان کی تیاری کے لیے وہ جو ہے ایڈمیشن فارم مل گیا، رول نمبر سلپ مل گئی، صداقت نامہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اس کے لیے داخلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میں کر لوں، تیاری کر لوں. اور والدین جو تھے میرے، اب میرے پیچھے پڑ گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ اب میں بہت اچھی طرح سے امتحان پاس کروں، وکالت کی تیاری کروں، اور وہ میرے سر ہو گئے. یعنی کہ ان کو میری پریشانی لاحق ہو گئی، اور وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ اب تم اپنے لیے پڑھائی کا کام کرو اور پیپر کی طریقے سے تیاری کر کے پیپر دو. مگر میں بھی بہت جو ہے نا تیز قسم کا شخص ہوں، ذات شریف کا مطلب میں چلاک ہوں. میرے میں چلاکی اتنی تھی کہ میں نے نہ کہا کہ یہ کیسے میں ان کو کروں. میں نے ان سے ایک مطالبہ کر دیا کہ، اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھے کو کیا دھوکہ دینا کوئی مشکل ہے، تو میں کوئی بھی بات کر لوں گا وہ میری بات مان جائیں گے. میں نے کیا کہا کہ امتحان کی تیاری کے نزدیک دن ہوئے تو میں نے سوال کر دیا، جی مجھے تو علیحدہ کمرہ چاہیے، یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں. میں اس طرح لوگوں کے شور میں، بہن بھائیوں کے شور میں، اور سب لوگ آتے ہیں، بال بچے، دوسروں کے چھوٹے بال بچے ہیں، تو وہ ان کے شور میں نہیں پڑھ سکتا. مجھے تو علیحدہ کمرہ ہو تو میں پڑھوں گا. چنانچہ اسی طرح میں نے اس کام کو کرتے کرتے کچھ دن اس طرح بھی گزار دیا، جی مجھے کمرہ چاہیے. لیکن کب تک میں بچتا؟ میرے لیے تو مشکل نہیں تھا، ممکن نہیں تھا کہ یہ میں بچ جاتا اس سے، لیکن آخر کار پھنسنا ہی پڑا. کیا ہوا کہ میری والدہ نے کمرہ خالی کر دیا، اماں نے اپنا خالی کر دیا کمرہ، اور میں اب کہنے لگا اب یہ کمرہ تو جب مجھے مل گیا تو میں نے اب پھر کیا کہا کہ دوسرا ایک ترکیب سوچی، دوسری چال چلا میں، دوسری ترکیب سوچی. جب کمرہ مجھے مل گیا تو اس کے دروازے جو تھے ان کے اوپر شیشے تھے، اور شیشوں سے باہر سے نظر آتا تھا. تو میں نے کیا کیا چالاکی کی کہ میں نے ان شیشوں پر کاغذ چپکا دیے، اور لیمپ روشن کرتا، اور آرام سے شام 7 بجے سو جاتا. جی بیٹے. جو آپ سارا بتا رہی چاہیے اس میں پیراگراف میں کرنا ہے؟ ہاں جی، پیراگراف میں ہی لکھنا ہے اس کو، ایک ہی پیراگراف میں اس کی تشریح لکھنی ہے. آپ نے لکھنا نہیں ہے، میں آپ کو صرف ایگزامپلر ہی بتا رہی ہوں، لکھنا نہیں ہے آپ کو. اوکے. میں صرف ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں ایگزامپل کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ورڈز کو چینج کرنا ہے. آپ نے ہر جس بھی سبق میں آپ کریں گے تشریح، تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے آسان الفاظ میں. ہاں جی، اس کو آسان کر دینا ہے، اور اس کو مور دین جتنا پیراگراف ہے اس سے مور دین 1 ٹائم یا 2 ٹائم اس کو زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اسی طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو لگا لیا اور سو جاتا آرام سے. اگر کوئی آواز مجھے رات کو دیتا تو میں صبح اٹھ کر ان کو کہتا کہ بھی میں تو پڑھائی میں بہت مصروف تھا، مجھے تو آپ کے کسی کے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ نہیں سنائی دی، کھٹکھٹانا نہیں سنائی دیا، اور ڈانٹ دیا کسی کو کہ خواہ مجھے تنگ نہ کیا کرے. میں پڑھائی میں، میری پڑھائی میں آپ لوگ رکاوٹ ڈالیں گے، مجھے ڈسٹرب کریں گے تو میں پڑھوں گا کیسے؟ اور اگر میری آنکھ نہ کھلی تو صبح سونے کا لوگوں نے الزام لگایا. تو میں کہتا ہوں کہ میں جی پڑھتے وقت کسی کو جواب نہیں دیا کرتا، میں بہت مصروف ہو کر پڑھتا ہوں، مگن ہو کر پڑھتا ہوں. میری پڑھائی میں جو ہے نا رکاوٹ ڈالی نہ جائے، اور آئندہ کوئی مجھے اس طرح تنگ نہ کرے. یہ آپ کا اس کے تشریح کا میں نے پیٹرن بتا دیا. ہم نے نا خاکے کی کہانیاں اس کے ساتھ 2 کروائی تھی میں نے آپ کو. ایک اتفاق کی برکت تھی، اور ایک ہے 2 بکریاں. یہ لاسٹ 2 کہانیاں آپ کی.
اس کو کھول لیں, اس کو میں سنا دوں آپ کو, پھر سمجھا دوں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, اور کہانی ہمیشہ جب آپ نے لکھنی ہے اس کو ایک دفعہ کا ذکر ہے سے سٹارٹ کرنی ہے, اس کے علاوہ نہیں لکھنی. ایک دفعہ کا ذکر ہے, کسی جنگل میں بہت سے کبوتر رہا کرتے تھے. ایک صبح رات بھر آرام کے بعد وہ رزق کی تلاش میں اپنے سفر پر روانہ ہوئے. رزق کے لیے سب کی نگاہیں زمین پر تھیں. کافی دیر اڑنے کے بعد انہیں ایک جگہ گندم کے دانے اور باجرہ زمین پر بکھرا ہوا دکھائی دیا. وہ رات بھر سے بھوکے تھے, اس لیے اتنا باجرہ اور گندم دیکھ کر پورے غول میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نیچے اترنے کو بے تاب ہو گئے. ان میں ایک بوڑھا کبوتر بھی تھا جو تمام معاملہ سمجھ گیا. اس نے چلا کر کہا, بھئی نیچے نہ اترنا دوستو, نیچے تو یہ جو دانے نظر آ رہے ہیں تم لوگوں کو, ان کے نیچے ایک جال بھی ہے جو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. وہ کسی شکاری نے جال بچھایا ہوا ہے, اور یہ ہمیں جو ہے نا فریب دینے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے اوپر دانے بچھا دیے ہیں تاکہ جانور جو ہے وہ ان کو کھانے کے لیے نیچے اترے تو وہ رسی کھینچے اور جال میں ہم بند ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھیوں نے, کبوتروں نے, ساروں نے اس کی بات پر بالکل بھی دھیان نہ دیا اور فوراً نیچے اتر کر دانا چگنے میں مشغول ہو گئے. مجبوراً اس کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا. دوسری طرف شکاری نے جب کبوتروں کو دانا چگتے ہوئے دیکھا تو اس نے جلدی سے جا کر جال کی رسی کھینچی, اور اس طرح تمام کبوتر جو تھے جال میں پھڑپھڑانے لگے اور قید ہو گئے. اب بوڑھا کبوتر جو تھا غصے سے بولا, تم سب نے میری بات کو نہیں سنا اور اب نتیجہ بھگتو, اب مزہ لو, اب قید ہو گئے سارے. کبوتر اب اس کی بات نہ مان کر پچھتا رہے تھے اور شرمندہ تھے. بوڑھے کبوتر کو اپنے ساتھیوں کی بے وقوفی پر غصہ تو بہت تھا, مگر یہ وقت اب غصہ کرنے کا نہیں تھا بلکہ کوئی تدبیر کرنے کا تھا, کوئی عقل مندی کا موقع تھا کہ اس میں کوئی کام ایسا کیا جائے جس سے اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں. وہ بھی سب کے ساتھ ان کے ساتھ مصیبت میں تھا. انہیں شکاری جو ہے, کبوتر جو تھے, انہوں نے دیکھا کہ شکاری اب ان کے قریب آ رہا ہے, وہ جال میں قید ہے. سارے کبوتر جو ہیں وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں کوئی ترکیب بتاؤ کہ کسی طرح اس شکاری کی قید سے ہم چھوٹ جائیں اور ہماری جان بچ جائے. بوڑھے کبوتر نے کہا, بھئی اب میرے پاس تو صرف ایک ترکیب ہے, اور اگر تم اس طرح کرو گے تو بچ جاؤ گے. اب اس کے یہ ترکیب کیا ہے, سارے مل کر پورا زور لگاؤ اور جال سمیت یعنی کہ ہم اڑ جاتے ہیں. اس طرح سارے کبوتروں نے جال کی رسیوں کو اپنی اپنی چونچوں میں دبایا. سب کبوتروں نے مل کر زور لگایا اور متحد ہو کر, اکٹھے ہو کر پورا زور لگایا اور جال کے ساتھ ہی لے کر اڑ گئے. اب کچھ دور جب وہ پہنچے تو ایک درخت کے اوپر سارے بیٹھ گئے, اور جال جو تھا, رسیاں جو تھی درخت کی شاخوں میں پھنس گئی, اور اس طرح بوڑھے کبوتر اس طرح آزاد ہو گئے, کیونکہ جب رسیاں پھنستی ہیں تو وہ لٹکنے سے کھل جاتے ہیں ان کے سوراخ. اس طرح کبوتر جو ہے نا, اس کی بوڑھے کبوتر کی دانائی اور عقل مندی کی وجہ سے اتفاق سے مل کر سب نے محنت کی, زور لگایا, اور اس طرح وہ سب آزاد ہو گئے. اس کا نتیجہ نکلے گا اتفاق میں سچ ہے, اتفاق میں برکت ہے. اتفاق میں برکت, اتفاق کی برکت کے عنوان سے آپ کی دو کہانیاں, ایک اور بھی ہو سکتی ہے, 3 دوستوں والی بھی. 3 دوستوں کو جو وہ ہے کہ باپ ان کا بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے پاس جنگل سے تم لوگ لکڑیاں لاؤ. ایک ایک لکڑی دیتا ہے ان کو. جب وہ ایک لکڑی توڑتے ہیں, آرام سے وہ ایک ایک لکڑی کو توڑ لیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. جب باپ کہتا ہے کہ ان کو باندھو لکڑیوں کو, جب وہ لکڑیوں کو باندھتے ہیں گٹے کی صورت میں, پھر باپ ان سب کو کہتا ہے, تینوں بیٹوں سے, کہ تم جو اب اس کو توڑو. تینوں بہت زور لگاتے ہیں لیکن ان سے وہ لکڑیاں نہیں ٹوٹتی, کیونکہ وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ نہیں ٹوٹتی. پھر باپ ان کو اسی بات کی سمجھاتا ہے کہ جب تم ایک ایک رہو گے, لکڑیاں ایک ایک تھیں تو وہ آسانی سے ٹوٹ گئیں اور کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو. اور اسی طرح جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئی, جو اکٹھی گٹے کی صورت میں ہو گئی, تو تم لوگوں سے نہیں ٹوٹی. اس نے پھر یہی مثال اپنے بچوں کو سمجھائی کہ اگر تم اس طرح لڑتے جھگڑتے رہے اور علیحدہ علیحدہ ہو کر ہر ایک سے دنیا میں معاملات کرو گے تو ہر کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اگر تم مل جل کر محبت سے, اتفاق سے, سلوک سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اور متحد ہو کر, اکٹھے ہو کر سب کا تم مقابلہ کر سکو گے. یہ 2 کہانیاں دونوں بھی آ سکتی ہیں اتفاق کی برکت, اور اس کا بھی نتیجہ وہی ہوگا کہ اتفاق کی برکت, اتفاق میں برکت ہے.
اگلی خاکے کی کہانی ہے آپ کی 2 بکریاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ندی کے کنارے ایک گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ندی کے پار جنگل میں آمد و رفت کے لیے یعنی کہ آنے جانے کے لیے عارضی طور پر ایک لٹھ رکھ کر پل بنا لیا تھا۔ لٹھ ہوتا ہے درخت کا ایک پورا تنا سا پورا رکھ کے نا اس کو موٹا سا تنا وہ رکھ لیا تھا اور اس کو ساتھ وہ پار کیا کرتے تھے آنے جانے کے لیے۔ عارضی کا مطلب ٹیمپریری سا ایک انہوں نے اس طرح کا سلسلہ بنا لیا تھا تاکہ ندی سے پار جایا جا سکے۔ ایک دن ایک بکری گاؤں سے نکلی اور کھانے پینے کی تلاش میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف چل پڑی۔ بکری بہت بھوکی تھی اور اسی وجہ سے وہ بغیر کسی خوف اور ڈر کے لٹھ پر سے گزر کر ندی پار کر گئی۔ اب سارا دن جنگل میں گھاس چر کر شام کے وقت بکری جو تھی وہ ندی کے کنارے پہنچی تو اسے لٹھ کے پل سے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ ڈرنے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ لٹھ پر سے اس کا پاؤں پھسلے اور وہ ندی میں جا گرے۔ اب بکری کچھ دیر سوچتی رہی، کبھی جانے کا ارادہ کرتی کبھی ٹھہر جاتی۔ آخر کافی دیر بعد اس نے ہمت کی اور جو تھی لٹھ پر چڑھی اور آہستہ آہستہ ندی پار کرنے لگی۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ اس کی نظر سامنے پڑی۔ سامنے سے ایک اور بکری آ رہی تھی جو کہ ندی کو پار کرنے لگی تھی، لٹھ پر چڑھ گئی، وہ بھی آ گئی۔ اب تو پہلے والی بکری جو تھی وہ تو ڈر گئی، وہ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اب لٹھ کے درمیان میں تھی، نہ پیچھے مڑ سکتی تھی نہ آگے جا سکتی تھی کیونکہ سامنے تو اس کو ایک اور بکری نظر آ رہی تھی اور 2 لوگ مشکل سے ایک لکڑی کے اوپر سے 2 بکریاں جو تھی وہ مشکل سے جا سکتی تھی۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گئی جبکہ جو دوسری بکری تھی اس کو ذرا بھی خوف زدہ نہ تھی۔ اس نے بڑی عقل مندی سے کام لیا اور یہ دیکھ کر پہلی والی بکری کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ دیکھنے لگی کہ کیا کرنے لگی ہے یہ بکری۔ یہ دیکھا تو اس نے پہلی والی بکری جو تھی اس لٹھ کے اوپر بیٹھ گئی، یعنی کہ جب وہ بیٹھ گئی تو دوسری بکری جو ادھر سے جا رہی تھی وہ آرام سے اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزر گئی اور اس طرح دونوں نے عقل مندی سے اس کے بعد دوسری بکری جو تھی وہ کھڑی ہوئی اور اس نے بھی اطمینان سے پل پار کر لیا۔ اس طرح دوسری بکری کی عقل مندی سے معاملہ حل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ تھا عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے یا ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کہانیاں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ خط گرامر کی بک نکالیے اپنی، خط نمبر 10 اور 11 آپ نے کاپی میں لکھا ہوگا۔ خط 10 کھولیں۔ پیج نمبر ہے 64۔ پیج نمبر 64 پہ تو خط 6 ہے۔ پھر آپ کی تھوڑا سا نا ان بکس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ 10 نمبر تاجر کتب کے نام خط ہے، 10واں خط جی بنام اس کا ہے تاجر کتب کے نام، کتابوں کے تاجر کے نام خط ہے جو کہ کتابیں خریدنے کے لیے اس نے لکھنا ہے، آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اس میں بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے بنام تاجر کتب برائے خریداری کتب۔ یہ خط تو اس کا بہت چھوٹا ہے۔ سٹارٹنگ وہی ہوگی۔ ہاں جی یہ چھوٹا ہے، یہ جو ہے نا یہ خط لیٹر نہیں ہے، یہ صرف وہ ہے کہ آپ نے کتابیں منگوانی ہے تو اس میں یہ سرکار خط میں چھوٹا ہی ہوتا ہے اس میں کتابوں والے کو، اور اسی طرح اس کو ایز اٹ از ہی یاد ہونا چاہیے۔ امتحانی مرکز لکھنا ہے آپ نے مارکر سے، پہلے بنام تاجر کتب پین سے اور برائے خریداری کتب، برائے جو ہوگا مارکر سے اور بنام ہوگا مارکر سے، پھر امتحانی مرکز اور اس کے نیچے ڈیٹ، جو بھی آپ ڈیٹ ڈالیں اس کو اس طرح لکھنا ہے۔ اگر مہینہ ساتھ پہلے ڈیٹ ڈالنی ہے جیسے آج ہے 9 جولائی 2020 اس طرح لکھنا ہے اور حمزہ آگے ڈالیں گے۔ اگلا بھی مارکر سے آپ نے لکھنا ہے مکرمی جناب مینیجر صاحب۔ اب آپ نے بک کا نام اقبال بک ڈپو لکھ لیں لاہور، اقبال بک ڈپو لاہور۔ السلام علیکم، براہ کرم مندرجہ ذیل کتب بہت جلد بذریعہ VPP ارسال فرما کر نوازیں کرم ہوگا۔ اب یہ کتابوں یہی جب لکھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی چینج کرنا ہے اپنی 9th کی کتاب کا لکھنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔
اگر تو یہی لکھیں گے تو اس میں انہوں نے لکھے اسلامی جنگیں جلد اول دوم سوم، اردو قواعد و انشاء برائے نہم دہم، فارسی گرامر. اب فارسی تو آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں نا، تو اس کی بجائے آپ کوئی اور بک لکھ سکتے ہیں. اسلامیات لکھ سکتے ہیں، اسلامیات برائے نہم دہم، سرتاج اللغات اردو. یہ چاروں بکس کا لکھ کر اور نیچے صرف آپ نے لکھنا ہے مخلص، اور ساتھ آپ نے لکھنا ہے الف بے جیم، نام نہیں لکھنا آپ کو. ٹھیک ہے. شروع میں آپ نے ضرور لکھنا ہے مکرمی جناب مینیجر صاحب، اور کسی بھی بک ڈپو کا جو کہ آپ کے ایریا میں آپ کا مشہور بک ڈپو ہے اس کا نام لکھ لیں. کوئی جس بک شاپ سے آپ بکس لیتے ہیں اس کا نام لکھ لیں اور ساتھ لاہور لکھ لیں، اور نیچے آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، یہ مندرجہ ذیل کتابیں بذریعہ بی پی ارسال فرما کر نواز کرم ہوگا. یہ صرف ایک لائن کرنی ہے، اور باقی آپ نے 4 کتابوں کو لکھنا ہے اور ساتھ مخلص اور الف بے جیم. بہت مختصر سا خط ہے اور اکثر یہ آ بھی جاتا ہوتا ہے. اس میں پھر حال اس کے حوال تو نہیں بعد پوچھنا نا؟ نہیں، ان میں حال حوال نہیں پوچھے کیونکہ یہ کمرشل لیٹر ہے نا، ہم نے کسی دکاندار کو لکھنا ہے، اس کا حال تو نہیں ہم پوچھیں گے نا. دکاندار کو یا کسی آفس میں جب ہم نے خط لکھنا ہوتا ہے تو اس میں بھی حال نہیں پوچھتے. یہ حال احوال جو اپنے عزیز رشتہ داروں سے یا اپنے بہن بھائیوں سے یا جو بھی رشتہ دار ہوں گے، دادا دادی نانا نانی اماں ابا کے نام، تو ان کے ساتھ پہلا پیراگراف حال احوال کا ہوگا. دوسرے پیراگراف میں آپ نے متعلقہ جو سوال ہوتا ہے اس کے متعلق کرنا ہے، اور آخری پیراگراف میں بھی حال احوال پوچھ کے پھر خدا حافظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا خط ہے آپ کا 11واں خط ہے ہمسائے کے نام خط. بنام ہمسایہ، بنام آپ نے مارکر سے لکھتے ہیں ہمسایہ، اور برائے درخواست موسیقی بند کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھنا ہے پھر امتحانی مرکز اور نیچے ڈیٹ مجھے لگتا مارکر ہے سے. یہ ارامہ اسکول والا خط ہے. جی یہ تقریباً ویسا ہی ہے، لیکن یہ بچے نے لکھنا ہے نا اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کہ میں نے پڑھنا ہے، میں طالب علم ہوں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہے، اس وجہ سے شروع میں آپ نے 1-2 جملے حال احوال کرنا ہے اس خط میں، کیونکہ یہ ہمسائے کے نام ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کافی عرصے سے میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی چونکہ میں امتحان کی تیاری کے سلسلے میں اسکول سے سیدھا گھر آ کر اپنی پڑھائی کرتا ہوں. آپ نے اس طرح سٹارٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہاں نہیں لکھا ہوتا، لیکن ہم جب ہمسائے یا کسی عزیز کسی رشتہ دار کے نام خط لکھتے ہیں تو اس میں ہم شروع والا پیراگراف میں ان کے حال احوال ضرور پوچھتے ہیں. اب اس میں بھی آپ نے لکھنا ہے جناب، اس میں محترم نہیں لکھنا، یا محترم بھی لکھ سکتے ہیں. محترم جناب، کوئی بھی آپ کا ہمسائے کا نام کوئی آتا ہو اس کا لکھ لے نام. صاحب کے بعد ایکسکلیمیشن مارک ہے اور اس کے بعد اوپر ہی السلام علیکم لکھنا ہے، آپ کو سامنے ہی لکھنا ہے، پتہ نا ایکسکلیمیشن مارک کے ساتھ آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے. پھر آپ نے پہلا پیراگراف لکھنا ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں میری کافی عرصے سے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ میرے امتحان قریب ہیں اور میں اس سلسلے میں صرف اسکول جاتا ہوں اور اسکول سے واپس آ کر اپنی تیاری میں مگن ہو جاتا ہوں. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قریب میرے امتحان ہو رہے ہیں اور پھر آپ نے یہ لکھنا ہے دن اسکول میں گزر جاتا ہے، رات کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں طالب علم پڑھ کر امتحان کی تیاری کر سکے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو موسیقی بہت پسند ہے اور آپ عام طور پر ریڈیو کو بھی اونچی آواز میں لگا کر رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کے گھر سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو میری پڑھائی جو ہے متاثر ہوتی ہے اور میری پڑھائی کی جو مطالعے کی یکسوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا یہ ملتمس ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، کہ اگر آپ رات کو ریڈیو سے شوق نہ فرمائیں تو احسان ہوگا، اور اگر سننا بہت ہی ضروری ہے تو اس کی آواز کو ذرا ہلکا کر لیں، مدھم کر لیں کہ آواز دیواریں عبور نہ کر سکے، تاکہ میں کچھ پڑھ کر آپ کو دعا دوں. امید ہے آپ ممنونیت کا موقع دیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مخلص فقط وسلام مخلص الف بے جیم، آپ نے وہی اپنا لکھنا ہے. جی اچھا، اب آپ نے نا کیسے ان آپ کچھ خطوں نہیں کو ہے. جی بیٹے پوچھیں. یہ ہمارے بورڈ کے پیپرز کب ہوں گے؟ کھلیں گے تو انشاءاللہ بورڈ کے پیپر بھی ہو جائیں گے. ذرا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس وبا سے پاکستان کو انشاءاللہ اسکول ماننا کھل ہے جائیں گے. بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے. اللہ خیر کرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ مصیبت یہ اب ہر ایک کو آنی ہے، جو بھی ہے اللہ محفوظ رکھیں.
اپنے آپ کو جو طریقے انہوں نے بتایا ان سے حفاظت میں رہیں اور سارا کچھ اللہ بہتر کرے گا. پیپر آپ کے پھر اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح وہ بورڈ والے دیں گے, جس طرح سب کے ہوں گے اسی طرح آپ کے بھی ہوں گے جو وہ ڈیٹ دیں گے. یہ پہلے بھی ہم لوگ کے گھر میں رہتے تھے بند, لیکن اب گھر میں بند رہ رہ کے بور ہو گیا, اب جاتا ہے باہر چل جائے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کیجیے کہ دعا نماز پڑھا کریں, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سب کو محفوظ رکھے اور سب کو اس کو دور کرے, اس مصیبت کو ہم سے انشاءاللہ دور کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ضرب الامثال پیج نمبر 43 کھولیے, ریپیٹ کرانے لگی. آپ کی بک پہ کوئی اور نمبر ہوگا لیکن آپ نے اس کو کھولے, ضرب الامثال جو ہے. گرلز آپ بھی پیج کھولیے ضرب الامثال والا. آ بیل مجھے مار, ہاں جی, آ بیل مجھے مار, آپ آئے بھاگ آئے, آخ تھو کھٹے ہیں. اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آدھا لفظ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے آپ کو, جیسے کہ آ بیل آئے گا اور اگلا جملہ جو ہوگا وہ آپ نے مکمل کرنا ہے. آ بیل آپ کو اس طرح ان کو ریپیٹ کرتے رہنا, ان کو یاد کرتے رہنا تاکہ آپ کو پانی کی طرح یہ یاد ہو جائے کہ آپ کو کوئی بھی پوچھے تو آپ کو یہ آتے ہوں اور آپ جب لکھنے لگے تو آپ کو آسانی ہو جائے. آ بیل مجھے مار, آپ آئے گا تو اگلا آئے گا بھاگ آئے. بھاگ آئے کا مطلب تو ہماری قسمت جاگی, یہ نہیں کہ ہم بھاگ کے دوڑ کے آئے, اس کا مطلب ہماری قسمت جاگی. آخ تھو کھٹے ہیں, آدمی کا شیطان آدمی ہے, الٹے بانس بریلی کو, بات کھٹائی میں پڑ گئی, 12 برس دلی میں رہے بھاڑ ہی جھونکا کیے, باسی کڑی میں ابال آیا. ان کو اچھی طرح آپ نے ریپیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں. بد اچھا بد نام برا, بوڑھی گھوڑی لال لگام, بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا, پاک رہو بے باک رہو, سوت نہ کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا, کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند, تخم تاثیر صحبت کا اثر, جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, چور کی داڑھی میں تنکا, حساب جو بخشش سو, خدمت سے عظمت ہے. جب سے بات پوچھنی ہے, ان ضرب الامثال کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بیٹے 5 نمبر اس کے فری ملتے ہیں مفت میں, اگر ایک پیپر کے علاوہ اصلی زندگی میں آپ کو یہی بولنا پڑ جاتا ہے, کئی جگہ کسی وقت کی موقع کی مناسبت سے بولنا پڑ جاتا ہے. جیسے چور کی داڑھی میں تنکا ہے, کسی کو آپ پکڑ لے کے یہ سمپل زبان میں بول سکتے ہیں, سمپل اردو میں بھی بول سکتے ہیں, سمپل اردو میں یہ ضرب الامثال جو ہوتے ہیں نا, یہ کسی موقع کی مناسبت سے کبھی کسی نے بولے تھے تو یہ اب اس طرح کا موقع جب زندگی میں آ جاتا ہے تو تب بولے جاتے ہیں. تو یہ اب فارسی میں ہے ضرب الامثال ان کا, جی جو فارسی میں ضرب الامثال ہے, کون سا فارسی میں؟ ایک تھا نہیں جو وہ سیکھوا باندرا کو دیجیے, سیکھوا کو دیجیے, وہ اتنا لمبا کم ہی آئے گا, فارسی میں نہیں ہے, یہ اردو ہی ہے والی ہے. ہم نے ایک دن بتایا نا تھا فارسی میں یا نہیں پرانی فارسی اردو میں شاید, نہیں فارسی میں نہیں ہے, اردو میں. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, اب یہ کسی نہ کسی موقع پہ بولے جاتے ہیں. اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے. اب کوئی انسان جب کوئی مصیبت میں پھنسا ہو تو اس کو تھوڑی سی بھی کرن نظر آئے, روشنی کی نظر آئے, تو اس وقت یہ بات بولی جاتی ہے کہ گرتا ہوا شخص ہے, اس کو کوئی تھوڑا سا بھی سہارا مل جائے تو اس کے تنکے کے سہارے کے ذریعے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ ڈوب رہا ہے تو اس کو چھوٹی سی کوئی مدد ملی ہے تو اس سے بھی وہ بچنے کی کوشش کرے گا. رات گئی بات گئی تب بولتے ہیں جب کوئی کسی معاملے کو دور کرنا ہو, یعنی کہ کل کی بات ہے چلو چھوڑو لڑائی کو, رات گئی بات گئی, اس طرح کہتے ہیں. جیسے اگر میری اور میرے بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے, پھر اگلے دن کے اس طرح ہو, پھر میں کہوں گا رات گئی بات گئی, پھر اور لڑائی بڑھ جائے گی. ہاں جی, کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو یہی کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی.
لیکن یہ موقع کی مناسبت سے ہی یہ بنے ہوئے نا، تو تبھی کسی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ضرب المثل بنی ہے، تو یہ کسی نے کوئی موقع پہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی تو کسی نے اردو کے لیے یہ بولے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، یعنی کہ ایک بندے کی زبان پہ اگر کوئی وقت ہے تو لوگ سب وہی بات بولیں گے، تو نقارہ خدا سمجھو اس کو۔ سیکھوا کو دیجئے جات کو سیکھ سہائے، سیکھ نہ دیجئے باندرا جو گھر بیکا جائے۔ بس یہ ذرا مشکل ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں، ایک بڑا تھا اور یہ کم ہی آتا ہے ویسے، لیکن پھر بھی یاد کر لیجئے گا۔ سیکھ نہ دیجئے باندرا، وہ پہلا آتا ہے سیکھنے کو دیجئے جو سیکھ سہائے، اور اس کا جو جواب ہے وہ آپ کا یہ ہے سیکھ نہ دیجئے باندرا جو گھر بیے کا جائے۔ صرف یہ آسانی سے یاد رکھنا ہے، نہ جائے، نہ سیکھے، اور باندرا نہ سیکھے اور گھر بیے کا جائے، تو یہ ایزی ہو جائے گا آپ میں نے کو۔ اس ضرب المثال کا جب میں نے رٹا لگا کر رکھا ہوا ہے۔ شاباش۔ شیخی اور تین کانے، صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل، طویلے کی بلا بندر کے سر، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ عید پیچھے ٹرو ہوتا ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ٹر لکھا ہے، لیکن اس کو ٹرو کہیں گے کیونکہ عید کا اگلا دن جو ہوتا ہے وہ ٹرو کہلاتا ہے۔ عید پیچھے ٹرو، غریب کی جورو سب کی بھابھی، فقیر کی صورت سوال ہے، قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، کاٹھ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دو، لاد دے لدا دے لادنے والا ساتھ دے، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پیجز پہ بتائے تھے کہ یہ ان پیجز میں لکھوائے تھے آپ لوگوں کو کہ ان میں سے واحد جمع مذکر مؤنث یاد کرنے ہیں کہ نہیں لکھوائے میں نے کوئی؟ چلے میں اب نیکسٹ کسی کلاس میں نا آپ کو میں ان پیجز کو بتاؤں گی کہ ان پیجز کو یاد کریں، تو جو کہ پیپر میں آتے ہیں 9th کے بورڈ کے پیپر میں، تو ان میں پیجز ہیں جن میں وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ آپ نے خط کر لیے تھے پرانے والے جو آپ کا کہہ رہے تھے نہیں آئے؟ میں نے 8 تشریح تو میں نے آپ کو غزل کی پہلے ہی بھیجی تھی آلریڈی، میں نے اب دوبارہ بھیج دی تھی آپ کو، کون سی غزل کی تشریح پہلے ہی بھیجی ہوئی تھی لیکن مجھے تو نہیں ملی؟ تیسری غزل کی بیٹے میں نے تو دوبارہ بھی ریپیٹ کی تھی، جس دن آپ نے کہا تھا پھر میں نے اس دن بھی بھیجی تھی، یہ تو بہت دیر پہلے کی بھیجی ہوئی تھی، آپ چیک کریں اپنا 9th 10th والے گروپ میں تھی، اسی میں ہے، اسی میں وہ میں نے پھر دوبارہ بھی بھیجی تھی، آپ چیک کریں اس کام کو کمپلیٹ کریں، سب بچے گرلز آپ بھی اپنا اپنا سب کام کمپلیٹ کریں، کسی وقت بھی میں نے آپ لوگوں کا کام لے کر چیک کر لینا، کسی وقت سبمٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جب یہ خط نمبر 10 اور 11 بھی کرنا ہے؟ جی 10واں اور 11واں بھی میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے بیٹے، یہ جو کام میں آپ کو سارا پڑھا رہی ہوں یہ دیا ہوا ہے میں نے آلریڈی آپ کو، یہ آپ کو وقت میں گیا ہوگا کون سی ڈیٹ پہ، یہ دیکھیں کسی نہ کسی ڈیٹ پہ گیا ہوا ہے، میں آپ کو گروپ میں تو نہیں آیا، میٹرک بوائز برانچ کیوں والے نہیں گروپ آیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی آپ چیک کریں، میں دیکھتی ہوں اس میں کرتی ہوں مس سعودیہ سے بات تو آپ کو خود ہی کر لوں گا۔ کون سا والا؟ ہاں 10 جی 11 اور 12 10 11 تک کرنے ہیں، ہاں جی 12واں نہیں کرنا؟ نہیں وہ 12واں تو بھی پڑھاؤں گی تو پھر کرنا نا، وہ نہیں کیا نا۔ بارہواں والا بھی خط جو ہے وہ آفیشیل لیٹر ہے، ایڈیٹر کے نام ہے رسالہ منگوانے کے لیے، اس کو بھی کر لیجیے گا 12واں بھی، بنام ایڈیٹر برائے رسالہ منگوانا، برائے خریداری رسالہ لکھیں، برائے خریداری رسالہ بنام ایڈیٹر برائے خریداری رسالہ، پھر اسی طرح امتحانی مرکز، ڈیٹ،
مکرمی جناب مینیجر صاحب. کوئی رسالے کا نام آپ کو آتا ہے؟ ماہنامہ پھول آ سکتا ہے, ماہنامہ تعلیم و تربیت آ سکتا ہے. بچوں والے رسالوں کے یہ نام ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں اس کو. کون سے کا؟ میں کہہ رہا تھا جو بھی رسالہ پڑھا ہوگا اسی کا نام لکھ دوں گا. بچوں والا لکھنا ہے, ماہنامہ بچوں والا جو بھی ہے اس کو. پھر اس کے بعد آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ السلام علیکم, ملتمس ہوں کہ آپ اپنا باوقار رسالہ جو بھی آپ نے رسالے کا نام اوپر لکھا ہوگا وہی لکھ کر بھیج کر مجھے ممنون فرمائیے. رسالہ بذریعہ VPP بھیجے اور 1 سال کے لیے میرے نام جاری کر دے, ممنون ہوں گا. والسلام مخلص, نیچے پھر وہی الف بھیجیں. تو یہ 12 خط آپ کے پورے ہو گئے, ٹھیک ہے. چھوٹے ہیں یہ دونوں, آفیشیل لیٹر ہے نا اس لیے یہ چھوٹے ہیں. کتابوں والے جو تاجر کے نام ہے یہ بھی چھوٹا ہے, اور ایڈیٹر کے نام ہے وہ بھی چھوٹا ہے. باقی سارے خط آپ کے جو ہیں وہ ریلیٹیوز کے نام ہے, رشتہ داروں کے نام ہے. اور کہانیاں جو میں نے آپ سب کو کتاب والی دی ہیں وہ سب یاد کیجئے. اور اس کی جو خاکے والی کہانی ہے 2 رہ گئی ہیں صرف آپ کی, بے وقوف کچھوا اور لالچ کی سزا.